बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सीदी या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अज़ीज़ तलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं और हम ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से और अपने मशाइख़, अपने असातिज़ा, अपने बुज़ुर्गों की ख़ुसूसी तवज्जो और उनकी मेहनतों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सर्फ़ की जो इब्तदाई किताबें थीं, अरबी क़ायदा हो गया, सर्फ़ बहाई और मीज़ान व सर्फ़, उनको मुकम्मल करने की सादत हासिल की, उनको पढ़ने पढ़ाने की सादत हासिल की। और अब हम सर्फ़ बुतराल यानी जो उसके बाद अगली स्टेप है, अगली एक किताब है, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिला दूँ कि ये सर्फ़ बुतराल जो कि अमूमी तौर पे तंज़ीमुल मदारिस के निसाब में शामिल है, जो तंज़ीमुल मदारिस से मुल्हिक इदारे हैं, ये इसके साथ साथ आप लोग कानूनचाए खेवाली पढ़ते हैं बाज़, और इल्म सीगा पढ़ा जाता है, या कहीं और पे कवानीन के लिए मैं आगे बताता हूँ, उसके लिए कुछ न कुछ किताबें मदारिस के अंदर अपने अपने हिसाब से शामिल हैं। तो मैं उन सब को इंशाअल्लाह सर्फ़ बुतराल और इन तमाम चीज़ों को, या कहीं पर जो है वो इसके अलावा भी सर्फ़ की जो किताबें हैं वो मशहूर हैं, चलाई जाती हैं, हर एक के अपने अपने निसाब के मुताबिक बाज़ उलमा ने अपने अपने मदारिस के अंदर शुरू की हुई हैं। तो मैंने इब्तदाई किताबों को भी अपने अंदाज़ में, इस अंदाज़ में पेश किया है ताकि आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी निसाब पढ़ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें समझने के अंदर मुश्किल पेश ना आए। तो अब इंशाअल्लाह इस किताब को भी हम वैसे ही लेके चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कवानीन को पर बहस की जाती है। वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि इस किताब के अंदर जो ये हमारा स्टेप है, यानी ये जो किताब का दर्जा है, यानी जिस मीज़ान और सर्फ़ के बाद जब हम आगे निकल आते हैं तो यहाँ हम कौन सी चीज़ों पे बहस करते हैं, किन चीज़ों को पढ़ा जाता है, अब और क्या चीज़ रह गई है सर्फ़ के अंदर जो अभी हमने मज़ीद पढ़नी है। तो उस लिहाज से मैंने यहाँ पर आपके सामने एक थोड़ा सा नक्शा बुनियादी तौर पे रखना है कि इस जगह, इस फ़न के अंदर यानी सर्फ़ के अंदर हम इस मकाम पर अब अगले जो हमने एक नया सीरियल शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। कुछ हमारे लेक्चर जो हैं वो सर्फ़ बुतराल के पहले से इस चैनल पर मौजूद हैं, जिससे जो ग्रुप के तलबा हैं वो इस्तिफ़ादा कर भी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आवाज़ का थोड़ा मसला है और शायद इतना साफ़ तरीके से वहाँ पे नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैंने दोबारा से इस सिलसिले को एक बिल्कुल साफ़ शक्ल में और आवाज़ के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको एक नए अंदाज़ के अंदर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब लोग जितने भी निसाब वाले हैं, जिस निसाब से भी पढ़ रहे हैं, उनको फ़ायदा हासिल हो सके। तो हमने हम्द व सलात से आगाज़ कर लिया है। सर्फ़ की तारीफ़ को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो सर्फ़ की तारीफ़ क्या है, वो इल्म है उन असूल और कवायद और ज़वाबित का, जिनके ज़रिए हम कलमे को बनाने का तरीका मालूम करते हैं। कलमे की बिना को यानी सीगा जिसको हम कहते हैं, यानी सीगे को बनाने का तरीका इस्तेमाल करके वो सीगा शक्ल होती है कि कलमे की कौन सी शक्ल है, तो ये क्या है, इस तमाम तरीक़ों को यानी कलमे की जो बनाने की जो तरीके पर बहस करते हैं कि कलमा बनता कैसे है। इस पर हम काफ़ी तफसील से बात कर चुके हैं सर्फ़ भाई में भी और नामीर के आगाज़ में भी। और इस इल्म का जो मौजू है, यानी टॉपिक जो है जिस पे ये सारा इल्म सर्फ़ चलता है, वो आपको बता चुका हूँ। कलमा मिन हैसु सीगा, यानी कलमे पर बास होती है, इस इल्म में कलमे पर बास होती है। और मिन हैसु सीगा यानी सीगे से मुराद मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ शक्ल, यानी कलमे की ये शक्ल दाराबा है, यदरिबु है, इदरिब, ला तदरिब, दारिबुन, मदरूबुन, मिदरबुन, मदरबुन, अदरबु,
تو یہ ساری ایک ہی کلمے کی دیکھیں نا، ان کے اصلی حروف دعاد را با سب میں ایک ہیں، لیکن شکلیں مختلف ہیں. تو آپ کو پتہ ہے شکل مختلف ہوئی تو اس کا نام بدل گیا، مطلب بھی بدل گیا. وہ ساری چیزیں آپ پیچھے الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں. اور جو یہ اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے لیکچرز کو کلیئر کر لیں، تو ان کو یہ باتیں آگے سمجھنے میں آسانی رہے گی. تو ہم نے وہ پڑھا، وہی بحث ہوتی ہے صرف میں. اور اس علم کا فائدہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے اس علم کے پڑھنے کی، تاکہ ہم لفظی غلطی سے بچ جائیں، یعنی جو کلمات ہیں ان کا تلفظ جو ہے وہ درست کر سکیں. ہمیں پڑھنا ہے لفظ تو اس کو صحیح طور پہ پڑھ سکیں. مثلا ہمارے ہاں پڑھتے ہیں لفظ استغفار، تو اب صرف جب ہمیں معلوم ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا اس کو پڑھنا ہے استغفار، کیونکہ یہ باب استفعال ہے. تو اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لفظ ہمارے ہاں غلط رائج ہوتے ہیں. تو صرف وہ ہمیں لفظی عربی جو الفاظ ہیں، عربی الفاظ کے اندر ہمیں وہ غلطی سے محفوظ کرتی ہے، تلفظ میں ادائیگی درست بتاتی ہے کہ لفظ کو درست طریقے سے پڑھنا کیسے ہے. تو یہ صرف کی میں نے ابتدائی طور پہ پھر ایک بار دہرا دیا ہے. اب جو ہم اس جگہ پہ آ کے جو چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے، آپ نے ہفت اقسام پڑھی تھیں. ہفت اقسام تھیں صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. تو یعنی 7 قسمیں پڑھی تھیں کلمے کی. میں نے وہاں بتایا تھا کہ کلمے کے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں کوئی حرف علت ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اور حمزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دو ہم جنس حروف ہوں گے یا نہ ہوں گے، وہ ساری چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اسی چیز کو، ایک چیز کو ذہن میں آپ نے لانا ہوگا کہ وہ کلمات جن کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت آتا ہے. حرف علت میں نے بتایا تھا واو، الف، یا، تو وہ آتا ہے. تو ان کو ہم کہتے تھے، 3 چیزیں ہم دیکھتے تھے کہ جن کے اندر حرف علت آتا ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ کیا فا کلمے کے مقابلے میں آتا ہے، یا عین میں آتا ہے، یا لام میں آتا ہے. حرف علت وہ ساری تفصیل میں نے بتائی تھی. تو آج ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں، اس کا ایک اور نام بتا دوں کہ جن کلمات کے اندر حرف علت آتا ہے، جن کلمات کے اندر حرف علت آتا ہے کہیں پر بھی، فا، عین، لام میں، ان کو ہم ایک اور نام معتل بھی کہتے ہیں. یہ لفظ ہے میم عین تا لام، معتل بھی کہتے ہیں، یعنی معتل. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگر حرف علت فا کلمے میں آ رہا ہے تو اس کو ہم معتل الفا کہیں گے. اگر شروع میں آ رہا ہے، جس کا دوسرا نام ہم نے کیا پڑھا تھا، مثال، جس کو ہم مثال بھی کہتے تھے، تو اس کا ایک نام اور معتل الفا. اور اگر عین میں آ رہا ہے تو اس کو ہم معتل العین کہیں گے. اور اگر لام کلمے میں حرف علت آ رہا ہے تو اس کو ہم معتل اللام کہیں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ، اور اس کا نام مثال تھا، اس کا نام اجوف تھا، اور اس کا نام ناقص تھا. اور اگر جس جگہ پہ 2 حرف علت آ جائیں، یعنی یہ اس کو ہم ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں معتل بیک حرف. معتل بیک حرف یعنی ایک حرف کے ذریعے جو معتل ہے. اور جو لفیف ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معتل با2 حرف. با2 حرف میں نے لکھ بھی دیا ہے، با کے اوپر زبر، با2 حرف، یعنی جو 2 حرفوں کے ذریعے معتل ہوتا ہے اس کو ہم لفیف بھی کہتے ہیں. پھر ہر ایک کی آگے آپ نے قسمیں پڑھی تھیں، واوی جائی، مفروق، مقرون. یہ ساری چیزیں سربائی میں پڑھ چکے ہیں، لیکن آج صرف اس کے اندر میں ایک چیز بتانے لگا ہوں. اب جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو اب جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس فن کے اندر یہاں پہ آ کے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. وہ ہے کہ یہ تعلیل کا لفظ میں نے لکھا ہے، اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں اعلال بھی کہتے. تعلیل اصل زیادہ مشہور تعلیل سے ہے. اس کتاب کے اندر ہم تعلیلات پڑھیں گے. تعلیلات کیا ہوتی ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس کے اوپر میں آپ کو اتنا سمجھا دوں کہ جو کلمہ، جس کلمہ یعنی جو معتل ہوتا ہے، جس میں حروف علت آ جاتے ہیں، تو اس کلمے کے اندر ثقل پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ کلمہ عرب والوں کی زبان پر ثقیل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اس میں ان کی زبان چلتی نہیں ہے. تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے، اس ثقل کو جس چیز سے دور کیا جاتا ہے، جو قاعدہ قانون بنایا جاتا ہے، جو ثقل یعنی وہ جو ثقل دور کیا جاتا ہے وہ تبدیلیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. یعنی اس حرف علت میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. تو اس حرف علت میں جو تبدیلی کی جاتی ہے اس تبدیلی کو ہم تعلیل کہتے ہیں. یعنی معتل کے اندر جو ثقل پیدا ہوتا ہے اس ثقل کو دور کرنے کے لیے ہم اس حرف علت میں کوئی تغیر و تبدل کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، اس کو بدلتے ہیں.
کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں، وہ تبدیلیاں ہم آگے پڑھیں گے، تو اس کو ہم تعلیل کہتے ہیں۔ یعنی معطل کے اندر جو تغیر اور تبدل ہوتا ہے اس کو ہم تعلیل یا اعلال سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم یہ نام دے دیتے ہیں۔ اب جو تغیر اور تبدل ہوتا ہے، یعنی جو تعلیل ہوتی ہے، اب میں اس کو تعلیل پکاروں گا، تو تعلیل جب پکاروں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ تعلیل کی جمع ہے تعلیلات، تعلیلات یہ بھی بولتے ہیں لفظ، یعنی جمع بہت ساری تعلیلیں، تعلیلات۔ تو اب یہ جو تعلیل ہوتی ہے، یہ اس کے میں نے یہاں پہ 4 طریقے لکھے ہیں: حذف، ابدال، اسکان، تحریک۔ یعنی جو تعلیل ہوتی ہے معطل کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے، وہ تبدیلی 4 طریقے سے کی جاتی ہے۔ یعنی تعلیل کا جو ہے وہ 4 طریقے سے کی جاتی ہے۔ کہاں پر؟ معطل میں۔ اس کا پہلا طریقہ ہے حذف۔ حذف کا کیا مطلب ہے؟ حذف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حرف علت ہوتا ہے نا، اس حرف علت کو ہم گرا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ مثلا ایک لفظ ہے ید او، یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اوپر جب میں لم لگاتا ہوں، لم لگا کے میں کیا کرتا ہوں، یہ جو واو ہے، اب یہ جو حرف علت تھا واو، یہ کیا ہو گیا؟ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب وہ نہیں لکھا جائے گا، یہ لکھا جائے گا لم یدعو۔ یعنی جو یدعو تھا، ید، یہ دیکھ لیں میں اصل بھی لکھ دیتا ہوں، یہ اصلی شکل تھی، لیکن جب لم لگا تو اس واو کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ ابھی میں قانون نہیں پڑھا رہا، ابھی میں آپ کو حذف کی تشریح بتا رہا ہوں کہ یہ حذف ہوتا ہے۔ تو یہ حذف ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو یہ یعنی تعلیل بعض اوقات یوں کی جاتی ہے کہ حرف علت کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، تو وہ ثقل دور ہو جاتا ہے۔ وہ اب ثقل جو اس کی زبان پہ، جو عربوں کی زبان پہ ثقل آ رہا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تعلیل کا ایک دوسرا طریقہ ہے ابدال۔ تعلیل کا ایک دوسرا طریقہ ہے ابدال۔ ابدال میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کو آپ دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں، یعنی وہاں کوئی اور حرف ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ دوسرا حرف رکھ دیتے ہیں، یا آپ اس کے اندر ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اس کی مثال یہ ہے، دیکھیں اس کی مثال یہ ہوگی، یہ مثال ہے ابدال کی کہ مثلا ہمارے پاس لفظ تھا قاوالا، تو ہم نے اس کو واو کو الف سے بدل دیا اور قالا ہو گیا۔ یہ تو آپ نے پڑھا تھا نا۔ تو اب دیکھیں واو کیا بن گیا؟ الف بن گیا، یعنی ایک حرف کو ہم نے دوسرے حرف سے بدل دیا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ تھا کویلا، کویلا، تو ہم نے یہاں کیا کرتے ہیں، واو یہ جو قاف ہے اس کی پیش کو ہم زیر سے بدل دیتے ہیں۔ دیکھیں حرکت کو ہم نے حرکت سے بدل دیا اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ یہاں دونوں مثالیں آ گئیں کہ کیا کرتے ہیں ہم نے، ابدال کا مطلب ہو گیا ایک حرف کو دوسرے حرف کی شکل دے، یعنی واو ہے تو اس کو الف بنا دیتے ہیں، یا الف ہے تو واو بنا دیتے ہیں، یا واو ہے تو یا بنا دیتے ہیں، یا پیش ہے تو اس کو زیر کر دیتے ہیں، یا زیر ہے تو اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یا زبر کر دیتے ہیں۔ یہ جو تغیر و تبدل ہوتا ہے، تو اس تغیر و تبدل کو نام ہوتا ہے ابدال۔ ابدال ایک حرف کو دوسرے حرف سے یا ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیتے ہیں۔ یہ بھی تعلیل ہے، اس سے بھی تخفیف ہو جاتی ہے، اس سے بھی ثقل دور ہو جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ ہے اسکان۔ اسکان کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی جو کلمہ ہے اس کے اوپر سے حرکت کو ہٹا دیتے ہیں، یعنی پہلے سے حرکت ہوتی ہے، اب اس حرکت کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تعلیل ہوتی ہے، یہ بھی ایک تعلیل کا طریقہ ہے۔ مثلا لفظ ہے ید او وو، یہ ایک لفظ تھا یدعو ینصرو، یعنی ناصرہ ینصرو کے وزن پہ تھا۔ تو اب آپ نے کیا کیا، عرب والے کیا کرتے ہیں، اس کو یوں پڑھتے ہیں، یعنی اس کے اوپر آخری جو پیش ہے واو کے اوپر وہ ختم کر دیتے ہیں، حرکت ختم کر کے اس کو ساکن کر دیا، اس کو پڑھتے ہیں یدعو، جیسا کہ میں نے اوپر بھی لکھا تھا۔ تو یہ یدعو ہو گیا، تو اس لحاظ سے یہ اسکان ہو گیا، یعنی حرکت کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک لفظ تھا یرمیو، دیکھیں یہاں پہ پیش تھی، عرب والے کیا کرتے ہیں، اس کو یرمی یعنی یا کے اوپر سے پیش ختم کر دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا اسکان، تعلیل کا یہ طریقہ۔ اور ایک اور چوتھا طریقہ ہے، وہ ہوتی ہے تحریک۔ تحریک کا کیا مطلب ہے، تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ساکن اگر کہیں پہ اکٹھے آ جاتے ہیں، یعنی ایک ساکن دوسرا بھی ساکن ہے، تو یہ اگرچہ یہ حرف علت کی باعث نہیں بھی ہے، یعنی یہ معطل کے لیے نہیں ہے، تحریک ایک علیحدہ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، یعنی یہ تعلیل میں نہیں آتا، تعلیل میں یہ تین چیزیں زیادہ تر ہوتی ہیں، حذف،
ابدال اسکان، حذف ابدال اسکان۔ تحریک کس کے لیے ہوتی ہے؟ تحریک یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ بعض کا دو ساکن کٹھے ہو جاتے ہیں، تو اب دو ساکن عرب والے نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہ پڑھے نہیں جا سکتے، تو اب وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات حذف ہوتا ہے یعنی ایک ساکن کو ہم حذف کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک ساکن کو تحریک کا مطلب حرکت دے دیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں ایک ہے نا لم یکن، ٹھیک ہے جی، لم یکن، یہ نون کے اوپر، اور الذین ہے آگے الذین، تو اب یہاں الف لام الذین، آپ کو پتہ شد ہے، شد کے اندر ایک ساکن ہوتا ہے ایک متحرک ہوتا ہے، اب اس کو پڑھنا ممکن نہیں تھا تو عرب والے کیا کرتے ہیں نون کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، لم یکن الذین۔ اب یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے جا کے کہ حذف کہاں کرتے ہیں اور تحریک کہاں دیتے ہیں، فی الحال مطلب سمجھے۔ تو یہ سکل یعنی جو دو ساکنوں کا سکل ہوتا ہے وہ دور کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو تحریک کہتے ہیں۔ تو یہ میں اسے کاٹ رہا ہوں اس کو تاکہ آپ اس کو تعلیل میں نہ سمجھ لیں، تعلیل سے ہٹ کے ہو گیا تحریک۔ تو یہ اب آپ کو پتہ چلا کہ معطل کا جو تغیر، معطل کی اندر جو تغیر اور تبدل ہوتا ہے اس کو تعلیل کہتے ہیں، اور تعلیل کے میں نے طریقے بتا دیے، حذف، ابدال اور اسکان۔ اور اب ایک چیز اور ہے، اسی طریقے سے آپ نے پڑھا تھا محموز، ہفتہ اقسام میں پڑھا تھا محموز، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ تو محموز کے اندر جو محموز کی وجہ سے بعض اوقات سکل آ جاتا ہے عربوں کے اندر، تو اس کو سکل کو جو دور کرتے ہیں جس طریقے سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تغیر جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تخفیف۔ میں یہاں لفظ لکھ رہا ہوں تخفیف، یعنی محموز کے اندر جو تغیر و تبدل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تخفیف۔ مثلا ایک لفظ ہے دیکھیں رأسن، یہ حمزہ ہے، رأسن محموز العین، تو میں اس کو کیا عرب والے کیا کر دیتے ہیں، اس کو یوں بھی پڑھ دیتے ہیں راسن، یعنی حمزہ تو تھا وہ جھٹکے سے پڑھا جا رہا تھا، حمزے کو الف سے بدل دیا، یعنی حمزہ اب الف ہو گیا، تو یہ محموز کے اندر تغیر ہو گیا۔ اس طریقے سے لفظ ہے مسئلۃن، تو اب اس کو پڑھتے ہیں مسئلہ، اور بعض اوقات اس کو وہ کہہ دیتے ہیں مسالہ، مسالہ، یعنی حمزے کی حرکت سین کو دے دی اور حمزہ بالکل ختم کر دیا تو مسالہ ہو گیا، مسالہ، مسالہ، یہ مسالہ اور مسالہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ تو یہ مطلب میں ابھی یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ تخفیف ہے، حمزے کے اندر جو حمزے کی وجہ سے یعنی جو محموز میں تغیر و تبدل ہوتا ہے اس کو ہم تخفیف کہتے ہیں۔ اب ایک اور چیز آپ نے پڑھی تھی کہ دو ہم جنس حروف مضاف، ثلاثی رباعی، تو اب یاد رکھیں مضاف کے اندر جو تغیر و تبدل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ادغام، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں لکھ رہا ہوں ادغام، یعنی دو ایک جیسے حروف کو ہم ملا دیتے ہیں اور اس پہ شد لگا دیتے ہیں، تو جو یا دو بعض اوقات قریب المخرج ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئے گی، تو اس کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے اپنا کیا نام ہے ادغام کہلاتا ہے۔ اب یہاں جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے، یہ سمجھ لینی ہے۔ اب آپ کو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس جو ہماری کتاب ہے یا یہ جو ہمارا فن ہے اس کے اندر ہم اس کے لیے تعلیلات پڑھیں گے، تخفیف، ادغام، یہ ساری چیزیں، یعنی جو قوانین جو عرب کی زبان پر ان ہفت اقسام یعنی جو صحیح سے ہٹ کے ہیں، صحیح کے اندر محموز مضاف ہے، یعنی صحیح کی ویسے تعریف پڑھی تھی تو ہم نے محموز مضاف اس سے نکل جائے گا، وہ تعریف جو ہم نے صرف بائی میں پڑھی، تو محموز اور مضاف کی وجہ سے جو سکل آتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ تخفیف و ادغام کا ہے، اس کے جو قوانین ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ادغام کرنا ہے، کس طریقے سے تخفیف کرنی ہے، اس طرح معطل کی وجہ سے جو سکل آ جاتا ہے اور اس کے لیے جو تعلیل ہوتی ہے یعنی ابدال، حذف، ابدال، اسکان، وہ کس طریقے سے کریں گے، کہاں حذف کریں گے، کہاں ابدال کریں گے، کہاں اسکان کریں گے، اور جس طریقے سے اگر کہیں پہ دو ایک جیسے آ رہے ہیں تو ان میں تحریک، حرکت کیسے دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو صرف بھترال، قانون چیک، کھیوالی اور یہ جو علم الصیغہ ہے یہ ہمیں انشاءاللہ اس کے اوپر رہنمائی کریں گے، اس کے اندر ہم یہ چیزیں پڑھیں گے، قوانین پڑھیں گے۔ ویسے جو ہے صرف بھترال کے اندر ایک اور چیز میں بتا دوں، ویسے جو وہ ہے بنائیاں بھی پڑھائی جاتی ہیں، بنائیاں کا مطلب گردانیں بنانے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے
کہ جی یہ ماضی کیسے بنا، مصدر سے مضارع کیسے بنا، اور الحمدللہ ہم نے وہ چیز صرف بھائی میں مکمل کر لی تھی کہ ہم نے ایک ایک گردان کو علیحدہ لیا اور اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے بڑے وضاحت سے ہر گردان کو بنانے کا طریقہ پڑھ لیا ہے۔ تو وہی طریقہ یہاں بتایا جاتا ہے جو میں آپ کو صرف بھائی میں پڑھا چکا ہوں۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک نہیں پڑھا تو وہ اس جگہ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، یا جنہوں نے پڑھ لیا ہے تو ان کو اب یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف دہرا لیں۔ تو اب اس جگہ پہ ہم انشاءاللہ قوانین ہی کو پڑھیں گے، یہ اصول ضابطے پڑھیں گے، تاکہ جو تغیر اور تبدل کلمے کے اندر ہوتا ہے، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو حذف، ابدال، اسکان، تخفیف، تحریک، ادغام، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کے جو ہمارے پاس قوانین قاعدے مقرر کیے گئے ہیں، ان قاعدے قوانین کو ہم انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ کریم، ہم نے اس کتاب کا آغاز فرمایا تیرے فضل اور کرم سے۔ مولا کریم، آغاز کرنا ہمارا کام تھا، جتنی بھی رستے کی رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلات انسانی، شیطانی، حیوانی، مولا زمینی، آسمانی، ان کو آ چکی ہیں دور فرما، نہیں آئیں تو محفوظ فرما۔ مولا کریم، ہم سب کے حافظوں کو مضبوط فرما، ہمیں صحیح طور پہ پڑھانے کی اور پڑھنے والوں کو صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے، انسان کے ہر وار سے، ہر رکاوٹ سے محفوظ اور مامون فرما۔ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا مولا، ہماری خصوصی اس میں مدد فرما۔ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہم انت مولا وانت النصیر، نعم المولا ونعم النصیر، لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔